बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर यह है कि आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फरवरी 2022 का फैसला, वो फैसला अब काजी फाइज ईसा की अदालत ने, माफ कीजिएगा, काजी फाइज ईसा की गैर कानूनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जरिए बनाए गए गैर कानूनी बेंच ने कलदम करार दे दिया है। ये मेरी राय में सीधा सीधा इसी तरह से फ्रेज और प्लेस किया जाना चाहिए। ये जो जजेस कमेटी थी 3 जजेस की, इसके लिए पहले माहौल क्या बनाया गया, क्विकली इसको अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से मिलकर खेला गया है। जुमे का दिन था, गालिबन 27 तारीख थी, और सितंबर की 27 तारीख को काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया। फौरी तौर पर चंद घंटों से भी कम वक्त में जरदारी साहब ने उस ऑर्डिनेंस पर सिग्नेचर किया, और फौरी तौर पर चंद घंटों से भी कम वक्त में काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया। अमीनुद्दीन खान कमेटी में आ गए, और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा, खत में वजूहात बताई, और फिर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये तो मुझे इख्तियार है, मैं आपको जवाब ना भी दूं लेकिन फिर भी जवाब दे रहा हूं। और उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को निकालने की वजूहात बनाई, और बताते हुए ये कहा कि अब ये बेंच है। तो बेंच में मुनीब अख्तर साहब इसलिए मौजूद थे कि वो ऑथर जज थे। मुनीब अख्तर साहब ने इनकार कर दिया कि ये रिक्यूजल नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया है और पहले फुल कोर्ट था, तो अब आप हुकूमत को ये कैसे इख्तियार दे रहे हैं कि जब चाहें जजेस कमेटी तब्दील कर दें, ये तरीका गलत है, तो मैं नहीं बैठूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूज नहीं किया, बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया, लेकिन जिन हालात में बेंच बनाया गया था उन हालात में उन्होंने अपनी मशरूत जो गैर हाजिरी है उसका ऐलान किया। और फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने पहले दिन क्या किया, दोबारा, एक तो जजेस कमेटी के तहत ये गैर कानूनी कमेटी थी, उस गैर कानूनी कमेटी के तहत काजी फाइज ईसा साहब ने गैर कानूनी बेंच बनाया, और फिर गैर कानूनी बेंच में से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिक्यूज नहीं किया, तो एक और गैर कानूनी काम ये किया कि जब पहला ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया तो उसमें उनको प्रेजेंट लिखा। मुनीब अख्तर साहब ने एक और खत लिखा और पूछा ये कैसे किया जा सकता है। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी अदालत में ही कहा कि ठीक है, इसको मिनट्स मान लें, इसको छोड़ दें, इससे आगे बढ़े। मंदोखेल साहब ने भी यही कहा। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने शामिल कर लिया नईम अख्तर अफगान साहब को, एक और गैर कानूनी काम किया, क्योंकि जब एक जज ने रिक्यूज किया ही नहीं तो काजी साहब ने अपनी मर्जी का जज शामिल कर लिया। और अपनी मर्जी का जज शामिल करने के बाद बेंच ने क्या कहा अली जफर साहब से कि आपके लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बाकी थी वो भी खत्म हो गई, वही सही हमदर्दी भी खत्म हो गई। तो यानी आपने ये बताया कि जो जज साहिबान थे ये एक ऐसा केस सुन रहे थे जिसमें एक पार्टी के लिए जज साहिबान के पास हमदर्दी नहीं थी। तो ये मुतासिब बेंच था, ये बेंच मुतासिब बेंच था। और फिर इस मुतासिब बेंच ने मजीद आगे बढ़कर ऐलान किया कि जो रही सही हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब को ये कहा कि ठीक है, आप इमरान खान से मिलना चाहते हैं, मिलने। और फिर बैरिस्टर अली जफर साहब ने इमरान खान साहब से मिलने के बाद कहा कि इमरान खान ने आप पर अदम एतमाद कर दिया है, बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है, हम नहीं इसमें पेश होते। तो काजी फाइज ईसा साहब ने उसके बाद अली जफर साहब से कहा तो फिर आप अदालती मुआविन के तौर पे बात करनी, और अली जफर साहब ने कबूल कर लिया। यानी कितना बड़ा मजाक किया अली जफर साहब ने, ये पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। ये फ्लोर क्रॉसिंग अली जफर साहब ने पहली बार में कर दी। आपकी पार्टी का चेयरमैन कहता है बॉयकॉट करो, और आप बॉयकॉट का ऐलान करते हो, और फिर आप बतौर वकील जिनको आप गैर कानूनी करार दे रहे हैं, खुद अली जफर साहब अदालत में भी कह चुके, अदालत के बाहर भी कह चुके कि ये बेंच गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। फिर जिसको आप गैर कानूनी कह रहे हैं उनका वजूद तस्लीम करते हैं आप, और वजूद तस्लीम करते हैं उनके सामने अदालती मुआविन बन जाते हैं। फिर आप उसको अदालत मान रहे हैं, आप उसको अदालत मान रहे हैं। ये अली जफर साहब ने किया, और अली जफर साहब उसको अदालत मानने के बाद इत्मीनान के साथ उस अदालत के सामने दलाइल देने खड़े हो गए काजी फाइज ईसा साहब की उस अदालत में। ये हमने एक और कमाल देखा। और फिर उसके बाद उस बेंच ने अब ये जो 63A का फैसला था,
یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب اس بینچ میں جمال خان مندوخیل صاحب تھے، مظہر عالم میاں خیل صاحب تھے، یہ آج کے بینچ میں بھی تھے، یہ دونوں پہلے ہی اختلاف کرنے والے ججز تھے۔ تو پھر کیا بچا؟ پھر بچے یہ 3 جج صاحبان، جن میں ایک قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ایک امین الدین خان ہیں، ایک نعیم اختر افغان صاحب ہیں۔ تو اس فیصلے کا ہونا کیا تھا؟ کیا پاکستان میں عدالت کی کارروائی دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہ بتا نہیں سکتا کہ اس بینچ سے کیا فیصلہ آئے گا؟ یہ قاضی فائز صاحب نے پوچھا تھا کہ پہلے بینچ دیکھ کر بتا دیا جاتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا، کیا اب ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ان کے منہ پر بشارت راجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر، انہوں نے کہا تھا بالکل میں بتا سکتا ہوں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منہ بنا لیا تھا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہ فیصلہ کالعدم قرار دیتے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ عارف علوی صاحب نے پوچھا تھا، عمران خان کی حکومت جانے والی تھی، اور عارف علوی صاحب نے پوچھا تھا کہ بتائیے حضور کیا کرنا ہے، نااہلی تاحیات ہوگی یا نہیں؟ اور پھر اس پر فیصلہ نہیں آیا۔ عمران خان کی حکومت بچ سکتی تھی اگر تاحیات نااہلی کا پتہ چلتا لوگوں کو، لیکن فیصلہ نہیں آیا بندیال صاحب کی عدالت سے، بعد میں آیا۔ بعد میں آنے پر جو حمزہ کے لیے ووٹ دینے والے تھے وہ نااہل ہوئے، جب وہ نااہل ہوئے، ووٹ شمار نہیں ہوئے، حمزہ کی حکومت گئی، اور پھر ان سیٹوں پر الیکشن ہوا، اور عمران خان نے وہ الیکشن تنے تنہا پورے پنجاب میں لڑ کے جیت کر دکھایا، حکومت بنائی، اسمبلی توڑی، اور پھر اس کے بعد ساری کہانی ہمارے سامنے ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا۔ آج بھی بغض نظر آ رہا تھا، لبالب بھرا ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آج عدالت میں کہہ رہے تھے علی ظفر صاحب سے کہ آپ بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں، نام لیے بغیر بات کریں۔ تو عمران خان کا نام بھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رپورٹ ہوتا، اسی طرح سے رپورٹ ہوتا عدالت کی کارروائی میں کہ بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان کے حوالے سے کیا بات کی۔ یہ سچویشن تھی ہمارے اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ووٹ شمار ہوگا، ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سعد اللہ بلوچ، یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو، میری بیوی کی خالہ کو، ان کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو جب ایک ایم این اے یہ بتائے کہ گھر کی خواتین اٹھا لی گئیں، ایک ایم این اے یہ بتائے کہ میرا 16 سال کا بچہ اٹھا لیا گیا، اس کا گوشت پلاس سے نوچا جاتا تھا، اس کی ماں کو فون پر سنوایا جاتا تھا، ایک ایم این اے یہ بتائے کہ مجھے نامعلوم افراد لے گئے تھے، اور وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہو۔ جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ آرٹیکل 63A پر آئینی ترمیم میں یہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعہ گزرے گا ہفتے یا اتوار کے روز آئینی ترمیم آئے گی۔ میاں نواز شریف صاحب جب یہ بتایا گیا کہ روک لیے گئے ہیں بیکاز ایوری سنگل ووٹ کاؤنٹس، تو میاں نواز شریف صاحب بھی غالباً منگل بدھ تک جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو سکتی ہے، کیونکہ بندے اٹھائے جا سکتے ہیں، نوٹوں کے تھیلے لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں، ان کا ضمیر خریدا جا سکتا ہے، اور یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہی منشا تھی، روح تھی، جو جسٹس بندیال کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر کوئی ووٹ ڈالے گا پارٹی پالیسی کے خلاف تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح سے چھانگا مانگا کیا گیا، ہمارے ہاں جس طرح سے اپنے ایم این ایز کو محترمہ بے نظیر بھٹو تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے پروں کے نیچے سمیٹ کر لے گئی تھیں اور ایک ہوٹل میں لے جا کر رکھ دیا تھا، یہ ہمارے ہاں سب کچھ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں لے جا کر رکھا گیا تھا، وہاں لے جا کر رکھنے کے بعد یہ بتایا گیا تھا ایم کیو ایم کو، باپ پارٹی کو، عمران خان کے ساتھ موجود لوگوں کو کہ اب دیکھیے عمران خان کی لوگ بھی تیار ہیں، حکومت جا سکتی ہے۔ تو جب یہ کام کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد عمران خان کے اتحادی توڑے گئے تھے، اور بعد میں فضل الرحمان نے بتا دیا، اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ سب کو بتائے، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، یہ لوگ شامل ہیں اس میں، اور یہ جنرل باجوہ نے کروایا تھا، یہ فضل الرحمان نے صاف طور پر بتا دیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان تمام چیزوں کو، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سب ہونے دیا۔ دیکھیے اس میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، علی ظفر صاحب کو جب آپ نے یہ کر دیا کہ آپ عدالتی معاون بن گئے، تو ایک تو عدالت کو آپ نے لیجٹمیسی دے دی، آپ نے اس کو عدالت تسلیم کر لیا کیونکہ آپ عدالت کی معاونت کر رہے ہیں۔ ان کو بائیکاٹ کرنے کے ساتھ
یہ صاف طور پہ بتانا چاہیے تھا کہ میں آپ کی معاونت نہیں کر سکتا. دوسرا، معاونت کرنے کا اعلان جب آپ نے کر دیا کہ میں اس عدالت کی معاونت کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو یہ کیس اس طرح سے لڑنا چاہیے تھا جس طرح سے لڑنے کا حق بنتا تھا. پھر آپ کو اپنی جماعت کا مقدمہ لڑتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ لائیے مجھے اب منٹس دیجئے، ویڈیو دیجئے، اس عدالت کی کارروائی کی مجھے تفصیلات دیجئے، مجھے ایک ایک چیز دیجئے، کیونکہ اس عدالت میں جسٹس مندوخیل نے کہا ہے کہ آپ کے لیے رہی صحیح ہمدردی بھی ختم ہو گئی، میں اس پر کنٹیسٹ کروں گا اور آپ لوگ یہ نہیں سن سکتے. یہ پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد انہیں ایک ایک چیز عمران خان کے معاملے میں جو ہوا، جس طرح سے سندھ ہاؤس کی منڈی لگی، جس طرح سے بعد میں فضل الرحمان نے بتایا، جس طرح سے ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن، یہ علی ظفر کیا دیکھ نہیں رہے تھے کہ کیا ہوا؟ قاضی فائز عیسیٰ جس طرح سے 12 جنوری کو فیصلہ دینے کے بعد 6 فروری کو عمران خان کی جماعت کی جو نظر ثانی درخواست تھی اس کا اب تک کچھ نہ کر سکے، علی ظفر کو یہ بھی اٹھانا چاہیے تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کرنے کے لیے اتنا کچھ تھا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کا وہ خط کہ بلے کے فیصلے کا دفاع کرنا، اور دفاع کرتے ہوئے برٹش ہائی کمشنر کو کہنا کہ ہم صحیح فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں. یعنی ابھی نظر ثانی باقی ہے اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم صحیح فیصلہ کر کے بیٹھے. تو پوری طرح سے بے نقاب کرنا چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کی اپنی عدالت میں، لیکن بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ کام نہیں کیا. فلور کراسنگ بھی کی، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا بھی گھونپا، اور علی ظفر صاحب کو یہ کیس جس طرح سے کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، میری رائے میں ایک بہت بڑے باپ کے، بیرسٹر باپ کے، ایک بہت بڑے قانون دان کے بیٹے بیرسٹر علی ظفر نے، جو انتہائی قابل احترام ہیں، یہ جس طرح سے کیس لڑنے کا حق تھا اس طرح سے نہیں لڑا. وکلا کرتے ہیں، ہم نے حامد خان صاحب کو دیکھا، ایک وقت تک لگے رہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف عمران خان کا عدم اعتماد روکنے میں مصروف رہے. علی ظفر صاحب بھی، یہ جو وکالت ہے، یہ وکالت بھی اور وکلا سیاست بھی بہت بڑی چیز ہے. اس کو بچانا پارٹی کا جو پولیٹیکل کریئر ہے، ان لوگوں کا جو عمران خان کی جماعت تک محدود ہے، ان لوگوں کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ اتنا طویل نہیں ہے جس طرح سے ہمارے ہاں باقی لوگوں کا ہے، اور ان کی اس طرح سے پولیٹیکل اسٹیکس بھی ان کے داؤ پر نہیں لگے، سیاسی ساکھ ان کی داؤ پر نہیں لگی ہوئی. تو انہیں سب سے پہلے اپنی وکالت سے ظاہر ہے کہ پیار تھا، اور انہوں نے جو کیا اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی آئینی ترمیم کا رستہ ہموار ہونے جا رہا ہے جس میں شہریوں کو ایجنسیز اٹھا لیں گی، بنیادی انسانی حقوق کا قتل ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور اس موقع پر آئینی عدالت میں کون بیٹھا ہوگا؟ آئینی عدالت میں بیٹھے ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ. یہ حکومت اپنے ارادے کا اظہار کر چکی ہے. ایک اور خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ پھر پینل میں سے جج لینے کا بھی حکومت کو اختیار مل جائے گا آئینی ترمیم کے بعد، تو اگلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہو سکتے ہیں، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں ہوں گے، اس کا بھی امکان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو اٹھا کر جو کیس سن رہا ہو، جو مشکل آ رہی ہو، ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جو ہیں وہ اٹھا کر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، اور حکومت کو جہاں مشکل پیش آ رہی ہوگی وہاں یہ کام ہو جائے گا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں، ہم نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، ٹرائیبیونل کے معاملات میں یہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے عدالتوں کو. تو یہی سب کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور حکومت ایسے عدالت کو، اس کی گردن کو اپنے ہاتھ سے مروڑتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ممکنہ پکچر ہے. اس پکچر کو کون روک سکتا ہے؟ اس پکچر کو 2 لوگ روک سکتے ہیں. اس پکچر کو روک سکتے ہیں، ایک عمران خان کے ایم این ایز. عمران خان نے یہ لڑائی خود لڑ لی ہے، اور عمران خان نے اس لڑائی کو جیت کر بھی دکھایا ہے تنے تنہا. اور دوسرا، اس پکچر کو مکمل ہونے سے روک سکتے ہیں پاکستان کے عوام. پاکستان کے عوام نے از خود نوٹس لیا تھا عمران خان پر، عمران خان کی جماعت پر، عمران خان کی جماعت کے لوگوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان کے خلاف پاکستان کے لوگوں نے از خود نوٹس لیا، اور از خود نوٹس لے کر 8 فروری کو اپنا از خود نوٹس کا فیصلہ سنایا. لیکن اس فیصلے کو ایک بار پھر 9 فروری کو بدل دیا گیا غیر سیاسی طاقتوں کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی ووٹ چوری کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے
کہ 9 فروری کو مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو کراچی میں MQM کو ووٹ پڑے اور 9 فروری کو پڑنے والے ووٹوں کے نتیجے میں 8 فروری کے الیکشن کی چوری ہوئی اور یہ لوگ جیت گئے. اب اس کو روکنے کا کام گنڈا پور کر سکتے ہیں, پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں, اور یہ جو احتجاج ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ڈو اور ڈائی, یہ احتجاج, اتنا بھرپور احتجاج کرنا, ایک بھرپور ڈیسائسو دھرنا دینا, یہ بھرپور ڈیسائسو دھرنا ممکن ہے کہ ابھی ڈی چوک پہنچنے کی کال اس کے نتیجے میں نہ بھی ہو, لیکن عمران خان کا روڈ میپ یہی ہے تو اس میں شامل ہونا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا. اب بات عمران خان کی نہیں ہے, عمران خان کی جماعت کی نہیں ہے, اب بات پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی یا اس حکومت کی نہیں ہے, اب بات پاکستان کے لوگوں کی ہے. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان میں آواز اٹھانے والوں کو ایک صورتحال کا سامنا ہوگا جس میں بنیادی انسانی حقوق غصب کیے جائیں گے, اور یہ ہمیں سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. نارتھ کوریا پلس کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ نارتھ کوریا پلس پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئن بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف صاحب جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے, ان کی حکومت ہمیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ لوگ جیل میں موجود عمران خان سے بھی ہار گئے. یہ جیل سے باہر موجود عمران خان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے, لیکن یہ لوگ جیل میں موجود عمران خان سے بھی ہار گئے. اس لیے یہ سب کچھ آپ کو اس تمام تر وائڈر پکچر میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس پکچر کے رنگ مکمل ہونے سے روکنے کی ذمہ داری اور اس پکچر کو ایک بار پھر پاکستان کے لوگوں کی مرضی کے مطابق بنانے کی ذمہ داری اب پاکستان کے لوگوں کی ہے, علی امین گنڈا پور کی ہے اور علی امین گنڈا پور کی ٹیم کی ہے. یہ احتجاج جتنا بھرپور کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو لڑائی ہے جو احتجاج تک پہنچ چکی ہے, جو بنیادی آئینی جمہوری حق ہے, اس لڑائی کو لڑنے کی ذمہ داری اب ان کی ہے. یہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو لڑنی ہوگی, MNAs کو, کیونکہ اگلے کچھ دن بچانا ہے تو MNAs اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے مائنس ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اس کے علاوہ فیصل واؤڈا ایک بار پھر آئے اور انہوں نے اسی احتجاج کے حوالے سے پریس کانفرنس کر دی. فیصل واؤڈا یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے فون سے پتہ نہیں کون سے سانپ نکالیں گے اور وہ سانپ نکال کر فیصل واؤڈا کچھ ایسا دکھا دیں گے کہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے. فیصل واؤڈا یہ بھی کہتے ہیں کہ گولی بھی چل سکتی ہے. فیصل واؤڈا ایک بار پھر لاش گرنے کی بات کر رہے ہیں. فیصل واؤڈا ایک بار پھر عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لاشیں گرانا چاہتا ہے اور اس کو لاشیں چاہیے اپنی سیاست کے لیے. یہ باتیں فیصل واؤڈا نے کی ہیں. پاکستان میں اگر کسی نے بنیادی جمہوریت پر عمل پیرا ہو کر دکھایا تو وہ میری رائے میں اس میں بھی خامیاں ہوں گی, عمران خان میں بھی خامیاں ہوں گی, لیکن باقی تمام لوگوں سے بہت بہتر عمران خان نے عمل پیرا ہو کر دکھایا. عمران خان حکومت میں آیا, آسیہ بی بی والا معاملہ تھا, اور عمران خان کے اس حکومت میں آتے ہی اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف, اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف, وہ آصف اشرف جلالی اور پھر اس کے بعد دیگر لوگ, خادم حسین رضوی مرحوم اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, تو یہ تمام لوگ بیٹھ گئے تھے اور آ کے قتل کے فتوے دے رہے تھے. اور ایک وزیر اعظم آتے ہی ہمت کر کے بیٹھا تھا اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ یہ فتوے نہیں دیے جا سکتے, صاف طور پر بتایا تھا, اور وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, ان کی سپورٹ میں چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, بلکہ وہ ان تمام لوگوں کے سامنے اور سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا. ہم نے کیا دیکھا تھا ابھی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں, وہ لوگ جو دھمکیاں دیتے ہوئے آئے تھے 3 سے 4 روز پہلے, اور پھر اس کے بعد جس روز 22 اگست کو فیصلہ تھا اس روز پھر آ گئے تھے. تو جو دھمکیاں دینے والے تھے ان کا باہر نکل کر استقبال کیا گیا تھا, ان کو چیمبر میں ویلکم کیا گیا تھا, اور تیسرا فیصلہ آیا تھا. یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو عمران خان, قاضی فائز عیسیٰ سے, شہباز شریف سے, بلاول بھٹو زرداری سے, میاں نواز شریف تو خیر کسی گنتی میں ہیں ہی نہیں, ان تمام لوگوں سے زیادہ جمہوری, ان تمام لوگوں سے قانون پر زیادہ عمل پیرا آدمی نکلا ہے. اور ایک ہائیبریڈ حکومت تھی عمران خان کی بھی, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان ان تمام لوگوں سے کہیں زیادہ جمہوری نکلا. یہ بات آپ آج اس متی اللہ جان سے بھی پوچھیں جس کو اٹھا لیا گیا تھا تو شیریں مزاری صاحبہ نے کیا کیا. یہ بات آپ اس اسد طور سے پوچھیں کہ جس کو گھر میں گھس کر ایجنسی کے لوگوں نے مارا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ تمام لوگ اسد طور کے پاس آئے تھے, قاضی فائز عیسیٰ بھی اور یہ سیاستدان بھی. آج یہ تمام لوگ کہاں ہیں؟ وہ اسد طور گرفتار ہوا, جن حالات سے گزرا, عمران ریاض خان جن حالات سے گزرا, جو کچھ ہوا, تو یہ تمام لوگ ساتھ ہیں. فیصل واؤڈا جو باتیں کر رہا ہے, یہ تمام باتیں فیصل واؤڈا کی اس وقت ڈرانے کی کوشش ہیں. یہ تمام باتیں فیصل واؤڈا کی اس وقت کسی خاص سائیڈ کی پیغام رسانی ہے
کیا یہ پیغام رسانی کامیاب ہوگی؟ کیا فیصل واوڈا کامیاب ہوگا؟ کیا ترمیم کرنے والے کامیاب ہوں گے؟ کیا پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق غصب کرنے والے کامیاب ہوں گے؟ یا پاکستان کامیاب ہوگا؟ اس کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا ہے اور علی امین گنڈاپور اور ان کی ٹیم کو کرنا ہے۔ یہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہو جائے چاہے، یعنی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی چوک آپ پہنچیں گے، 1 دن میں پہنچیں یا 10 دن میں پہنچیں، آپ پہنچیں گے اور حکومت روکنے کی پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔